والنبي की वालिhi सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी दुरूद के हवाले से अल्लामा जसूली अली रहमतुल्लाह इज़वान फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया इन्नी अस्मउ सलाता अहले महब्बती व आरिफू। हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या मालूम, मैं उनके दुरूद को सुनता हूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। कौन कह रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उनके दुरूद को सुनता हूं। या रसूल अल्लाह, आप मोहब्बत करने वाले के दुरूद को सुनते हैं तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मोहब्बत करने वाले हैं। अभी चाटोरी की सरजमीन पर बैठ करके दीवाने दुरूद पढ़ते हैं, तो क्या आप इनको सुनते हैं? तो आका ने यही फरमाया अगर उनके दिल में मेरी मोहब्बत है तो मोहब्बत वाला जब जब दुरूद पढ़ता है, आका फरमाते मदीने में रहकर मैं उसके दुरूद को सुन लेता हूं। आका ने फरमाया मैं सुनता हूं। उसके बाद आखिर का जुमला सुने। अब हुजूर ने दुरूद तो सुन लिया, दुरूद तो सुन लिया, लेकिन कौन दुरूद पढ़ रहा है? कौन दुरूद पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? तो आगे आका इरशाद फरमाते हैं वह आरिफुहुम, मैं उनके दुरूद को भी सुनता हूं। कौन पढ़ रहा है उस पढ़ने वाले को भी पहचानता हूं। अरे कौन पढ़ रहा है आका उसे भी पहचानते हैं। इसीलिए हर कोई दुरूद पढ़ भी नहीं पाता। जो दुरूद पढ़ता है वो आका की बारगाह में अपनी शनासाई बनाना चाहता है, अपनी पहचान जान पहचान बनाना चाहता है। तो जिसको हुजूर से जान पहचान बनाना है तो झूम कर एक बार और दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या हो गया? आगे ला रहा है अल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो जहां जगह पाए वहीं बैठ जाए। अब ज्यादा आगे आने लगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा माहौल। जी कहते हैं इमारत जब तक हिलती नहीं तब तक सुकून है, अगर इमारत हिलने लगे तो भागना पड़ता है। तो जब तक जलसे में पब्लिक बैठी है सुकून है, और जब हिलने लगे तो टेंशन हो जाता है। तो आप एकदम सुकून के साथ बैठे रहें और दुरूद एक बार फिर पढ़े कि हुजूर मोहब्बत वाले के दुरूद को सुनते हैं। सुभान अल्लाह। और दुरूद पढ़ने वाले को पहचानते भी है। जोर से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालूम है अल्लामा जसूली की एक रिवायत और मैं कहती से सुना रहा हूँ। अल्लामा जसूली अलैहि रहमतुल्लाह इज़वान मालूम दलाइल खैरात शरीफ, दलाइल खैरात शरीफ देवबंदी भी अब बोलते हैं कि इनको पढ़ा करो। हवाले अल-मुहन्नद का, अल-मुहन्नद के अंदर है। देवबंदी भी कहता है कि दलाइल खैरात शरीफ पढ़ा करो, ये बुजुर्गों का तरीका रहा है। कहा दलाइल खैरात शरीफ में क्या है? कहा दलाइल खैरात आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने के जो मजमुए हैं उस मजमुए का नाम दलाइल खैरात शरीफ है। तो कहा दलाइल खैरात लिखी का वजह क्या बनी? अल्लामा जसूली अलैहि रहमतुल्लाह इज़वान ये एक दिन दोपहर के वक्त तशरीफ ले गए। नमाज पढ़ने की जरूरत थी तो नमाज के लिए पहले वुजू करना पड़ता है। करते हैं कि नहीं? वुजू करना पड़ता है। वुजू का तरीका हम लोगों को पूरा आता नहीं, और आता है तो पूरे पे अमल कर नहीं पाते। गए दंत चेहरे पे मारे, हाथ धोए, हो गया, मस्जिद में पहुंच गए। न इस्वाक का पता है, न मिसवाक का पता है, और न बिस्मिल्लाह का पता है, न दुआओं का पता है। कुछ भी नहीं आता, बस खाली चेहरा धोए जाके खड़े हो गए। फिर बोले अल्लाह हजरत अल्लाह कबूल करने वाला है। अरे अल्लाह कबूल करने वाला उसी ने बताया वुजू का ये तरीका है, उसी ने तो बताया, सीखने आइए ना। समझ रहे कि नहीं आप? तो अल्लामा जसूली तशरीफ ले गए, देखा कुआं है, बावड़ी है, पानी नीचे है, देखने लगे अब वुजू कैसे करे, वुजू कैसे, ना डोल है ना रस्सी है, कुछ नहीं है, पानी कैसे निकालना। इतनी में एक छोटी सी बच्ची, सोचो उसके घर का माहौल कैसा रहा होगा। छोटी सी बच्ची है, नाबालिग है, और देख रही है। देखते हुए आई, कहती है बाबा किस चीज की जरूरत है? अल्लामा जसूली फरमाते बेटा नमाज पढ़ना चाहता हूं लेकिन डोल नहीं है, न रस्सी है कि पानी निकाल के वजू बना लूं। अल्लामा जसूली ने इतना कहा, उस बच्ची ने क्या किया, अपनी कलमे की उंगली को मुंह में डाला और डाल करके थोड़ा सा अपना थूक निकाला और निकाल करके कुएं में डाल दिया। जैसे ही कुएं में थूक डाला वो पानी जो नीचे था अल्लाह ने ऊपर भेज दिया, वो पानी ऊपर आ गया। अल्लामा जसूली ने वजू बनाया, वजू बना के नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ रहे लेकिन सारी तवज्जो बच्ची की तरफ,
کہ یار یہ بچی ہے کون, سوچو اس کے گھر کا ماحول کیا ہوگا. ہمارے گھر میں تو بچوں کو گانا سکھایا جاتا ہے, ترانہ سکھایا جاتا ہے, ہمارے بچوں کو پوئٹری سکھائی جاتی ہے, نظم سکھائے جاتے ہیں. دیکھو اس بچی کے گھر کا ماحول کیسا رہا ہوگا. جیسے ہی ڈالا پانی اوپر آیا, علامہ جزولی نے وضو کیا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اس بچی کی طرف دیکھا, ارشاد فرمایا معاملہ کیا ہے. اس بچی نے کہا حضور کچھ نہیں ہے, یہ کمال ہمارے تھوک کا نہیں ہے, یہ کمال ہماری ذات کا نہیں ہے, یہ کمال اس درود پاک کا ہے جو صبح و شام مصطفیٰ پہ پڑھتے رہے. تو آقا پہ درود پڑھتی ہے, اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تھوک کی برکت سے پانی کو بلندی عطا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. عطا فرما رہا ہے. پانی جو نیچے جاتا ہے اس کی فطرت میں نیچے جانا ہے درود کی برکت سے. اس پانی نے درود نہیں پڑھا ہے, اس بچی نے درود پڑھا ہے زبان سے چمڑے کے, اور اس زبان سے چھو گیا تھوک, تو اتنا پاورفل ہو گیا کہ جس پانی میں گیا اس پانی کو بھی بلندی دے رہا ہے. تو سوچے جو دیوانہ درود پڑھتا ہے وہ اگر نیچے بھی ہوتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. ارے اتنی بلندی کیا کم ہے کہ بیٹھا چاٹوری میں ہے, درود پڑھتا ہے, میرا نبی سنتا ہے, پہچان لیتا ہے. اس سے زیادہ بلندی اور کیا چاہیے کہ آقا کی نظروں میں آ گئے, حضور کی نظروں میں آ گیا. جو مصطفیٰ کی نظروں میں ہوتا ہے اس کو کسی اور کی نظر نہیں لگتی ہے, کیونکہ وہ مصطفیٰ کی نظروں میں بیٹھا ہے نا. تو درود کی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے پیارے. اور حضور غوث پاک آقا علیہ السلام کے وہ شہزادے ہیں. میرا نبی جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اللہ تعالیٰ کے فضل کو عطا فرما دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو عطا فرمایا. آپ دیکھیں جس کو عطا فرمایا ہمیشہ اعظم بنایا ہے. اعظم مانے ہوتا ہے بڑا. اعظم مانے کیا ہوتا ہے؟ بڑے بولیے نا یار, بڑا. میرے نبی نے جس کو بھی نوازا اس کو اعظم بنایا. ساری دنیا جانتے ہیں صدیق کو اعظم بنایا ہے, فاروق کو اعظم بنایا ہے, عثمان کو سخی اعظم بنایا ہے, مولا کو شیر اعظم بنایا ہے, غوث کو غوث اعظم بنایا, خواجہ کو خواجہ اعظم بنایا, مجدد کو مجدد اعظم بنایا, اور جب کرم فرمایا تو ایسا مفتی بنایا جو مفتی اعظم بن کر کے چمک رہا ہے. ہم لوگ تو سب سرکار نے جسے بنایا اسے اعظم ہی اعظم بنایا ہے. تو ہم لوگ ان کو مانتے جو اعظم ہے, بڑے ہیں. بڑوں کی بارگاہ میں رہنے والا چھوٹا بھی معمولی نہیں ہوتا, بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. ہمارے تمہارے گھر کا معاملہ ہو تو کہے ٹھیک ہے, لیکن اگر بڑے پیر کا معاملہ ہو تو معاملہ چھوٹا نہیں بہت بڑا ہوتا ہے. اور ایسے نہیں بڑے پیر ہیں, ایسے نہیں ہے بڑے پیر, کیونکہ بڑے پیر نے خود فرمایا, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بھی پیر بنائے ہیں. فرشتوں میں شیخ ہیں, شیخ. غوث پاک فرماتے جناتوں میں بھی شیخ ہیں, بزرگ ہیں, انسانوں میں بھی شیخ اور بزرگ ہیں, پیر ہیں. آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ فرشتوں کے بھی پیر ہیں, کہا انسانوں کے بھی پیر ہیں, کہا جناتوں کے بھی پیر ہیں. اے غوث پاک آپ نے تو کہہ دیا فرشتوں کے بھی پیر ہیں, انسانوں کے بھی پیر ہیں, جناتوں کے پیر ہیں, لیکن ان سارے پیروں کے پیر کون ہیں؟ تو میرے غوث نے ارشاد فرمایا انسانوں کے پیر بھی ہیں, فرشتوں کے بھی پیر ہیں, جناتوں کے بھی پیر ہیں, اور ان سارے پیروں کا پیر جسے اللہ نے بنایا وہ میں عبد القادر ہوں. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے بڑے پیر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن غوث الورا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بڑے پیر ہیں, بڑے پیر, بڑے پیر. اور ایک بات بتا دوں, بڑے پیر کا مرید بھی بڑا مرید ہوتا ہے. بڑے پیر کا مرید بھی بڑا ہوتا ہے, چھوٹا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگ قادریت پہ ناز کرتے ہیں. قادری کر, قادری رکھ, قادری جو میں اٹھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بڑا پیر ہے تو بڑے پیر کا مرید چھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے غوث فرماتے ہیں اے میرے مرید تو کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ تو جید نہیں ہے, عمدہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو جید نہیں ہے, عمدہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تیرے پیر عبد القادر کو سب سے عمدہ اور جید بنا دیا ہے. حضور غوث پاک میرے خود ارشاد ایک بات اور بتا دوں, حضور غوث پاک کا جو بھی مرید ہے, جو بھی مرید ہے, جو بھی مرید ہے, جب بھی انتقال کرے گا ایمان کی حالت میں ہی انتقال کرے گا.
اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے۔ ارے اس سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے کہ جس نے گارنٹی لے لی ہے کہ جتنے لوگ میرے دامن سے وابستہ ہیں سب کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ غوث پاک نے تو وعدہ فرما لیا۔ ایک یہاں پہ واقعہ سنا دیتا ہوں قاضی وجیہ الدین علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے۔ الحقائق میں علامہ فیض احمد اویسی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ قاضی وجیہ الدین کہتے ہیں غیر تھا، غیر سے مطلب سمجھ لینا وہ والا، سمجھے؟ یہ والا ٹاور والا، کون سا ٹاور؟ ایئرٹیل سمجھو، چاہے جیو سمجھو، چاہے ووڈا کا سمجھو، آپ کا مسئلہ ہے، وہ مال نہیں کون سا ٹاور، وہ لگا کہ ٹاور بھی اس کا ٹاور پہنچ نہیں پاتا، اور ہم لوگوں کے دلوں میں ایسا ٹاور ہے کہ مدینے تک پہنچ جاتا ہے یار۔ تم دکھا کر کے بھی تمہارا ٹاور بیکار ہوتا ہے، ہمارا ٹاور دکھتا نہیں لیکن کنیکشن برابر رہتا ہے، کیونکہ بڑے پیر نے ہم کو کنیکشن والا ہی بنایا ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو قاضی وجیہ الدین فرماتے ہیں کہ غیر تھا، سندھی تھا، ہمارے گھر کے بازو میں رہتا تھا، انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ لے گئے، لے جانے کے بعد غیروں نے اپنے حساب سے جو ہے نا آخری مرحلہ، اب وہ انتم سنسکار وغیرہ جو بھی کہا جائے سمجھ لینا آپ ہے نا، کرنا چاہا تو اس کو جلا کر کے، جلانا چاہا آگ لگا رہے ہیں، آگ میں دمی نہیں کی جلائے اس کو، آگ جلا نہیں رہی ہے اس کو، سب ٹینشن میں لا کے لا رہے، اصلی گھی یہ گھی وہ گھی سب لگا رہے، جلانے کے لیے تیار نہیں ہے، آگ ٹینشن میں اڑا کر کے دریا میں ڈالا، دریا میں ڈوب نہیں رہا ہے جی، دریا میں ڈوب نہیں رہا، دریا میں ڈوب نہیں رہا، دریا میں ڈوب نہیں رہا، سمجھے کہ نہیں؟ ادھر بھی نہیں ہوا ادھر بھی نہیں ہوا، سمجھ لینا اشارہ۔ جب نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، بابا یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، ادھر سے بھی نہیں ہو رہا ادھر سے بھی نہیں ہو، سمجھ میں آیا نا؟ نہ ادھر کچھ کام ہی نہیں کر رہا، کرنا کیا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو جو آپ کے سلسلہ قادری کے خلیفہ تھے ان کو خواب میں بشارت دی کہ فلاں شخص ہے، اس کو لوگ وہ سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ ایک میرے شہزادے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے توبہ کر کے مشرف با اسلام ہو چکا ہے، اس لیے اس کو لاؤ جنازے کی نماز پڑھ کے دفنا دو۔ تو یہ غوث پاک کا مرید ہے، ہمیں اشارے میں سمجھ جاؤ، غوث پاک کا مرید ہے، نہ جل رہا ہے نہ گل رہا ہے، نہ جل رہا ہے نہ گل رہا ہے، گویا کہ غوث پاک کا مرید جلتا بھی نہیں ہے گلتا بھی نہیں ہے، غوث پاک کا مرید قبر میں بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبر میں بھی اس کو ایک نرالی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مریدوں کی بات ہے، کیونکہ پیر بڑا ہے تو مرید بھی کیا ہے؟ بڑا ہے، مرید بھی کیا ہے؟ بڑا ہے۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ تو نبی کے ساتھی بھی سب سے اعلیٰ، سمجھے کہ نہیں؟ تو جیسا پیر ویسا مرید ہوتا ہے۔ تو میرے غوث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نوازا ہے، آقا علیہ السلام نے بہت۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، حضور غوث پاک کا معاملہ آقا علیہ السلام کے معاملے سے بڑا میچ کرتا ہے، میچ کرتا ہے، میں سمجھتے ہی ایک دم، جب یہ نہیں کہنا کہ ایک دم سیم ٹو سیم، نہیں سیم تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ میرا نبی تو نبی ہے، امام الانبیاء ہے، اور حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے امام الاولیاء بنایا ہے۔ آپ کی ولادت ہونے والی ہے، آقا علیہ السلام خود خواب میں تشریف لاتے ہیں آپ کے والد ذی وقار کی بارگاہ میں، اور یاد رکھو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا جلد ہی وہ جاگتے ہوئے میرا جلوہ دیکھے گا، جلدی ہی میرا جاگتے ہوئے جلوہ دیکھے گا۔ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، ناسک والے جانتے ہیں، حضور فخر خاندیش، جن کو ناسک والے فخر مہاراشٹر بھی کہتے ہیں، علامہ عبدالغنی نصیر آبادی رحمت اللہ علیہ۔ معلوم ہے یہ وہ بزرگ ہیں، وہ عالم ہیں، بہت ساری باتیں ناسک والے جانتے ہیں، لیکن ایک بات جب سے مجھے معلوم پڑی میرے اندر ایک الجھن ہوتی کہ بتاؤ اس کو بتاؤ۔ معلوم ہے پہلے آپ پڑھنے میں بڑے کمزور تھے، اساتذہ نے کہا کمزور ہے پڑھائی چھوڑ دو، آپ رونے لگے۔ اب کہتے ہیں نا جب دیوانہ روتا ہے تو دل سے روتا ہے تو رب کی بارگاہ میں اس کے آنسو کی بڑی قیمت ہوتی ہے، سمجھے نا؟ دل سے رو کر کے دیکھو آپ، آنسو نکلیں گے آپ کے، زمین پہ بھی نہیں گریں گے لیکن آپ کا کام حل ہو جائے گا۔ آنسو زمین پہ بھی گرنے نہیں پائے گا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ رو رہے آقا علیہ السلام تشریف لائے خواب میں، فرمایا عبدالغنی کیوں ٹینشن لیتے ہو، تمہاری ماں عائشہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری ماں عائشہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تشریف لے گئے، ماں عائشہ صدیقہ نے سرما دیا لگایا، حافظہ اللہ نے اتنا مضبوط عطا فرمایا کہ تحصیل المصادر کے مصنف علامہ عبدالرشید فتح پوری فرماتے ہیں کہ میں پڑھانے مدرسے میں جو آتا ہوں تو وہ خالی عبدالغنی کی وجہ سے آتا ہوں۔ تو
جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے. تو جو خواب میں حضور کو دیکھتا ہے، آقا نے خود فرمایا جلدی مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، جلدی مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا. اور میرے غوث کا معاملہ خود حضور کے غوث پاک کے والد نے خواب میں سرکار کو دیکھا. سرکار نے کیا فرمایا؟ اے ابو صالح مبارک ہو، تجھے اللہ ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کی شان اولیاء میں ایسا ہی ہوگی جو شان اللہ نے انبیاء میں مجھے عطا فرمائی ہے. انبیاء میں مجھے عطا فرمائی ہے. کہا انبیاء میں مصطفیٰ کی کیا شان؟ کہا دیکھو نا مسجد اقصی میں میرا نبی امام، باقی سب مقتدی ہے، باقی سب مقتدی ہیں. تو کہا حضور غوث پاک کیسے امام؟ کہا حضور غوث پاک نے خود کہا سنو میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. یا اللہ یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کہا ایک بات اور بتا دیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر نبوت سے نوازا تھا. آقا علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان شولڈر کے درمیان مہر نبوت کی مہر دیکھ کر کے آدمی پہچان لے کہ اللہ کے نبی ہیں. سبحان اللہ. ابو بکر نے تو دیکھا بھی نہیں، خالی سوال کیا، حضور نے جواب دیا، کلمہ پڑھ کے مشرف علیہ السلام ہو گئے. جس کو دیکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ معلوم ہے بغیر دیکھے ایمان لانا یہ کمال کا ہے. دیکھ کر کے ایمان تو کوئی بھی لا سکتا ہے. اب ایک صحابی کا واقعہ سناتا، خاصت سلمان فارسی. ہم لوگ ستکری ہے نا، بہت بڑے کسان ہیں، اور کسانوں کو تو خوش ہونا چاہیے. 3 واپس سمجھے نا، خوش ہو جانا چاہیے. آج تو آپ کے لیے ڈبل خوشی ہے، جشن غوث الورا کی بھی ہے اور وہ والے جشن کی بھی ہے. ہاں اللہ کا کرم ہے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کا فیضان ہے کہ غوث پاک نے اپنے ماننے والوں کو ایسا نوازا کہ اس مہینے میں خوشخبری عطا فرما دی ہے نا. تو حضور سلمان فارسی بہت بڑے چودھری کے بچے تھے، سرپنچ کے بچے تھے، بہت بڑی زمین، بہت زیادہ زمین تھی. ایک دن آپ کے والد بیمار ہوئے، بھیجا آپ کو راستے میں. بہرحال راہب کے پاس پہنچے جو عیسائی تھا، اس سے کچھ سیکھا اور ہوتے کرتے عرب میں آ گئے. ان کو بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں ہیں. حضور کی کتنی نشانیاں ہیں؟ اچھا آپ لوگ سست تو نہیں ہو رہے نا، بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ہاں جب بوریت آئے تو سبحان اللہ بول دینا یار. ارے بولو نا یار. ماشاءاللہ. سبحان اللہ بولنے کا فائدہ کہ آپ لوگ ستکری، آپ لوگ کو بہت سمجھتا ہے. کھیت میں اپنا جھاڑ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہاں لگاؤ، ہریالی کتنا مزہ آتا ہے یار. جاؤ تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. دوپہر میں ہرے بھرے کھیت، نگاہ بھی تیز، معاملہ بھی زبردست ہو جاتا ہے. کھیت میں جا کر کے دیکھو تو ایسے جنت میں جائیں گے نا تو جتنے بار سبحان اللہ بول کے جائیں گے، یہاں کے کھیت کے علاوہ جنت کی جو کھیتی ہوگی اللہ تعالیٰ ہر سبحان اللہ پہ وہاں پر ہمارے نام کا جھاڑ لگا دیتا ہے. لکھا رہتا ہے یہ چاٹوری میں جشن غوث الورا میں بیٹھ کر کے یہ جھاڑ لگا رہا تھا، ہے نا؟ سمجھ رہے نا، جھاڑ لگا رہا تھا. جی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب شریف میں آ گئے. ایک یہودی کے غلام بن گئے. کھجور کے جھاڑ پہ چڑھے تھے، کھجوریں توڑ رہے تھے، توڑ کے نیچے ڈال رہے تھے. اتنے مجھ یہودی کا بھائی آیا اور آنے کے بعد حضرت سلمان فارسی سے کہتا ہے، اپنے بھائی سے کہتا ہے نبی آخر الزمان جو ہے مدینے میں آ گئے. حضرت سلمان فارسی کہتے جھٹ سے میں نیچے اترا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے ایک زوردار چاٹا مارا. خاموش ہو گئے. چاٹے کا جواب نہیں دیا. معلوم چاٹا تو مار دیا لیکن جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا اس نبی کی خوشخبری تو مل گئی ہے یار. خوش ہو گئے. ان کو 3 نشانیاں بتائی گئی تھی کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، اللہ کے نبی ہدیہ کھاتے ہیں، تحفہ کھاتے ہیں. اور دونوں کانوں کے درمیان نبوت کا نشان ہے، مہر نبوت ہے. تو پہلے دن تھوڑی کھجور لی اور آقا کی بارگاہ میں گئے. جانے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے، صدقہ. حضور نے صحابہ کو فرمایا کھاؤ. صحابہ نے کھایا. حضرت سلمان فارسی کھاتے ہوئے دیکھ رہے، خوش ہو رہا ہے کیونکہ معلوم ہے ایک نشانی شادی کا آ گئی. وہ نشانی یہ ہے کہ صدقہ خود نہیں کھاتے ہیں، صحابہ کو کھلا رہے ہیں. خوش ہو گئے. دوسرے دن پھر تھوڑا سے لے کے پہنچ گئے. تھوڑا سے لے کے پہنچے، پیش کر دیا. آقا علیہ السلام نے ایک ہی تھالی میں ہے. ہم لوگ ہوتے ہیں ہماری تھالی میں کھائے گا، میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ ہوں، میری تھالی میں کھائے گا. لیکن میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھو، ایسا کرم، ایسا کرم. آقا نے صحابہ سے فرمایا لوگوں آؤ میرے قریب، تھالی میں کھجوریں رکھی ہیں، انہوں نے تحفے میں دیا ہے. سارے صحابہ مصطفیٰ کے ساتھ اسی تھالی سے کھجور اٹھا کے تناول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان فارسی خوش ہو گئے کہ دوسری نشانی بھی فٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد خود سے پیچھے جانے لگے. میرے نبی نے دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کی باتوں کو جانتے ہیں یار.
میرا نبی تو دل کی باتوں کو جانتا ہے. آقا نے دیکھا چادر کو گرا دیا. سلمان فارسی دوڑ کر کے آئے, مہر نبوت کو چوما, کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام کو گئے. تو آقا علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نبوت کی مہم مہر کے رکھا. کہا حضور غوث پاک کا کیا معاملہ ہے؟ کہا آقا علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیر بڑے پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانوں سے نوازا تھا. حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان, دونوں کاندھوں پہ آقا علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے. بولو سبحان اللہ, زور سے بولو, سیلو بول دو یار. ہمارے تو چھوٹے موٹے پیروں کی بات نہیں ہو رہی, چھوٹے موٹے پیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. آدمی چھوٹے موٹے پیر کی بات ہوتی وہاں ایک دم دیوانہ ہو جاتا ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ پیر کی ہو رہی ہے, بڑے پیر کی ہو رہی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں قدموں پہ مصطفیٰ کے قدموں کے نشانات موجود تھے. آقا علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود تھے. کہا یہ نشان کہاں سے آئے؟ یہ نشان کہاں سے آئے؟ ایک بات اور بتا دوں, حضور کے قدموں کے نشان, حضور کے قدم جہاں پڑ جاتے ہیں وہ علاقہ شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ علاقہ ہی شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں تو بولتا مدینے کو دیکھو نا, وہی مدینہ ہے جس کا نام یثرب تھا. کیا نام تھا اس کا؟ اب تو یثرب بولنا بھی مت, بے ادبی میں آئے گا, خالی سمجھانے کے لیے بول سکتے, سمجھ رہے نا, ورنہ اس کو آقا نے اس کا نام چینج کیا ہے. یثرب بیماری کا اڈا, بیماری کا اڈا, جہاں بیماری ہو جائے وہاں تو نہ جانے کیا کیا لاک ہو جاتا ہے تاکہ بیماریوں سے لوگ بچ جائیں. لیکن میرا نبی بیماریوں کے اڈے پہ قدم رکھ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا خانہ بنا دیتا ہے. مدینہ جو بیماری کا اڈا تھا, مصطفیٰ نے قدم رکھا, اللہ نے اس کو شفا کا ذریعہ بنا دیا ہے, بیماری دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا. معلوم ایک غزوے سے صحابہ کرام آ رہے ہیں, غزوہ سمجھتے ہیں میدان کارزار, غزوے میں صحابہ گئے, وہاں سے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آ رہے ہیں, مدینے میں داخلہ ہو رہا ہے, دھول اڑ رہی ہے, دھول اڑ رہی, دھول اڑ رہی. جب دھول اڑتی ہے تو آدمی رومال چہرے پہ لگا لیتا ہے, کہیں پھوکٹ کا پاؤڈر نہ چہرے پہ لگ جائے, چہرہ خراب نہ ہو جائے, تو چہرے کو چھپانے کے لیے رومال لگا لیتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک صحابی نے چہرے پہ رومال لگایا مٹی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو. جیسے ہی لگایا مصطفیٰ نے فرمایا ہٹاؤ رومال ہٹاؤ. ان صحابی نے رومال ہٹایا, آقا نے فرمایا معلوم یہ کس کا شہر ہے؟ یہ میرا شہر ہے, اس کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنا دیا. تم اس کی مٹی سے بچو, ہٹاؤ رومال. انہوں نے ہٹایا, شفا کا ذریعہ مٹی کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہاں کی مٹی میں شفا ہے, وہاں کی مٹی میں شفا ہے, تو جو ہوا وہاں سے آئے گی وہ تو شفا لے کر کے آئے گی نا, وہ تو سکون لے کر کے آئے گی نا. تو بس بریلی کا تاجدار کھڑا ہو گیا, اپنی دھن میں بولتا ہے, اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا, قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں دو. تو آقا علیہ السلام کا شفا خانہ ہے وہ مدینہ. اے مومنو, مدینے میں مرنے کی دعا کیا کرو. اے اللہ ہم سب کو مدینے میں موت عطا فرما. آپ کہیں گے حضرت میں پوری زندگی, ہمارے ابا دعا کرتے رہے, پوری زندگی دعا کرتے رہے, لیکن انتقال تو چاٹوری میں ہوا, کہیں کہ قبرستان میں دفنایا گیا. تو ہم کہیں گے کیا ٹینشن لیتے ہو, ہمارا تو دعا کرنا فائدے سے خالی نہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں مرنے کی دعا کرے گا روضے محشر میں خود اس کی شفاعت کروں گا. بہت سلو بولتے ہو یار, یہ اپنے فائدے کی بات ہو رہی. دعا آپ کرو, مصطفیٰ شفاعت کی گارنٹی لیتے. اور ایک چیز اور بتا دوں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت و رضوان, شیخ صاحب کون ہے پہلے مختصر میں تعارف سن لے. جیسے حضور غئی نواز کو ہندوستان کس نے بھیجا ہے؟ ہمارے نبی نے بھیجا ہے نا. کس نے بھیجا؟ ہمارے نبی نے بھیجا, ہمارے آقا نے بھیجا. اور جب بھیجا تو پاورفل بنا کے بھیجا نا, اتنا پاور کی آتے ہی کرامت دکھانا شروع کر دیا, آتے ہی کرامت دکھانا شروع کر دیا. بٹھایا تو اٹھایا بھی نہیں, بلایا تو بھگایا بھی نہیں. سمجھے کہ نہیں آتا ہی ایک دم دھوم دھوم چالو, کرامتوں کا زور ہو رہا ہے. کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کس نے بھیجا؟ کہا شیخ صاحب کو ہندوستان میں حدیث پھیلانے کے لیے ہمارے نبی نے بھیجا ہے. کہا جب حدیث پھیلانے کے لیے حضور نے بھیجا ہے تو معمولی نہیں, بہت پاورفل بنا کے بھیجا ہوگا. کہا پھر پاورفل بنا کے, بہت پاورفل بنا کر کے بھیجا ہے. وہ اپنی کتاب جذب القلوب کی صفحہ 36 میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں مدینے میں جو مرنے کی دعا کرتا ہے
مدینے میں جو مرنے کی دعا کرتا ہے اگرچہ وہ مر جائے ہندوستان میں دفنا دیا جائے ہندوستان میں، اور جو منافق مرے مدینے میں دفنایا جائے جنت البقیع میں، تو فرماتے ہیں منافق کے جنازے کو جنت البقیع سے فرشتے نکال کے مدینے سے پھینک دیتے ہیں، اور جو دیوانہ مدینے کے باہر مرتا ہے اس کے جنازے کو فرشتے جنت البقیع پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے آلات فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب بھی جائے امیر بھی جائے جو دعا کرے سب کو ٹھہرا دیتا ہے، یہ ہے مدینہ۔ تو بتانا مقصد یہ کہ میرے نبی نے جہاں پہ قدم رکھا وہ جگہ بڑی بابرکت اور بہت شفا کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ جب زمین کی یہ شان ہو جاتی ہے تو سوچو میرے غوث کا مقام کتنا بلند و بالا ہو گیا کہ دونوں شانوں پہ آقا علیہ السلام کے قدموں کے نشان۔ یہی وجہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے در کا بھی معاملہ بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست ہے۔ ایک بار ایک وبا پھیلی، جیسے ہمارے ہاں وبا پھیلی، یہ تو وبا انٹرنیشنل تھی، پوری دنیا میں پھیلی تھی۔ مزعومہ وبا تھی یا مظنونہ تھی، کیا تھی واللہ عالم بالصواب۔ سمجھے جملہ تھوڑا ہارڈ بولا آپ لوگوں کے لیے، تھوڑا پرے ہو گیا نا، باؤنس ہو گیا ہوگا۔ علماء سے رابطہ کر لینا، سمجھ لینا مزعومہ کس کو کہتے ہیں، مظنونہ کس کو کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں آپ؟ اور الحمدللہ وبا جو بھی آتی ہے وہ غیر کے لیے زحمت ہوتی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ایمان والوں کے لیے رحمت کیسے؟ تو ہم کہیں گے اس لیے کہ غیر مرے گا تو جہنم میں جلے گا، ایمان والا اگر وبا میں مرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ سمجھے نا؟ اس لیے ہم کیوں ٹینشن لیں جی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وبا پھیلی تھی، وبا، اور جب وبا پھیل گئی تو اب تو لوگ دعا کریں، بھاگے ادھر ادھر، لیکن ان کو معلوم ہے کیا ٹینشن لینا ہے، ہم بڑے مرید ہیں کیونکہ ہمارا پیر بڑا ہے، ہم بڑے مرید ہیں کیونکہ ہمارا پیر بڑا ہے، بڑے پیر کے ہم مرید ہیں۔ تو لوگ بغداد میں غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے غوث پاک سے عرض کیا سرکار وبا پھیلی ہے، طاعون کا عذاب پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئے، لوگ دھا دھا مر رہے ہیں، موت کا بازار گرم ہے، بڑا بھی مر رہا، بوڑھا بھی، بچے، ہر کوئی مر رہے ہیں، کچھ کرم فرما دیں۔ میرا غوث اگر چاہتا تو انہیں مرے ہوئے کو زندہ فرما دیتا، کیونکہ اس نے مردوں کو ایک دو بار نہیں کئی بار مردوں کو زندہ فرمایا، مردوں کو زندہ فرمایا میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چاہتے تو مرے ہوئے لوگوں کو زندہ فرما دیتے، لیکن غوث پاک سے جو سوال ہوا، جیسا سوال ویسا جواب، کیا کوئی علاج عطا فرما دیں، کوئی علاج عطا فرما دے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا میرا مدرسہ ہے، ہم مدرسے کی خدمت کرو پیارے، مدرسے سے جڑے رہو، ہم مدرسے سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان سے بھی لگے رہو، ہم مدرسے کا معاملہ بھی کلیئر رکھو ایک دم، کیونکہ مدرسہ معمولی نہیں ہوتا۔ میرے غوث نے فرمایا میرا مدرسہ، کہا اس مدرسے میں جتنی گھاس ہے، آپ گھاس سمجھتے ہیں نہیں، کھیت میں اگر گھاس ہو آدمی اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے باہر، کوئی عزت نہیں کرتا، کیونکہ گھاس ہے، اگر گھاس کی وجہ سے کیلا بھی نقصان، انگور کا بھی نقصان، انار کا بھی نقصان، پپیے کا بھی نقصان، جام کا بھی نقصان، آم کا بھی نقصان، گھاس جہاں وہاں خالی نقصان، لیکن ہر جگہ نقصان کرتی ہے گھاس، لیکن میرے غوث پاک کے مدرسے میں اگ جائے تو وہی گھاس اب نقصان نہیں کرتی ہے، بیمار آئے اس گھاس کو توڑے اور رگڑ کر کے پیس کے پی لے اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے میں جو گھاس تھی سب ختم، کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے ایک بابا آئے ہیں، ایک تعویذ دے رہے ہیں، بہت فائدہ ہو رہا، تو ہم لوگ بابا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چمتکاری بابا ہے نا، چمتکاری بابا ہے، ارے بابا اتنی چمتکار کر لیتے تو ایک تعویذ رکھتے اور اپنا محل تیار کر لیتے، کہے 5-5-6 ہزار مانگ رہا ہے کہ نہیں، 5-5-6 ہزار مانگ رہا ہے، تو چمتکاری بابا کے پیچھے پڑے ہوئے، ارے اصل بابا آپ کے یہ علماء ہیں، ان سے آپ دعا کراؤ، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو 5 ٹائم کی نماز، وہ بابا مادری نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، لیکن یہ بابا ایسے ہے کہ خدا کا کلم ہے کہ 5 ٹائم رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا، سبحان اللہ، کیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ سر کو سجدے میں رکھ دو، محشر کے دن میرا نبی اللہ کو خوش کرنے کے لیے سجدے میں ہی سر رکھے گا، ہے نا۔ تو یہ وہ بابا ہیں جو مدرسے میں بھی رہتے، مسجد میں بھی رہتے، تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، سمجھے نا۔ تو ان باباؤں کے چکر میں رہو، ان کا چکر چھوڑو آپ، سمجھے کہ نہیں۔
پھر ایک چیز اور بتا دیں، تھوڑی علمی گفتگو کر دیں، اگر بولیں آپ لوگ تو ہمارے ہمیں چلے کہ نہیں، ورنہ لنگر انتظار کر رہا ہے، غوث پاک کا لنگر بلا رہا ہے، آؤ پیارے جلدی کھاؤ مجھے، آؤ پیارے جلدی کھاؤ مجھے، آؤ پیارے جلدی کھاؤ مجھے، تو ٹینشن مت لو، ارے آج تو اسپیشل غوث پاک کا لنگر ہے، ہم قادری غلام ہیں، ہم جب بھی کھاتے ہیں غوث پاک کا لنگر ہی کھاتے ہیں، غوث پاک کا انعام کا کھاتے ہیں، جب بھی ملتا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ غوث پاک کا صدقہ ہی کھلاتا ہے۔ صبح اٹھ کر کے ہمارے مالیگاؤں میں چائے پراٹھا کھاتے ہیں ہم لوگ، چائے پراٹھا، آپ کے یہاں چائے ٹوسٹ ہے نا، کھا کر کے اس سے آدمی کو جوش آتا ہے، ہوش آتا ہے، ہم لوگ چائے پراٹھا کھاتے ہیں، لیکن میں سبزی بھاجی کھاتا ہوں، اس کی وجہ مدرسے میں پڑھانا رہتا ہے، بھوک لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کہا جو بھی چائے ٹوسٹ کھائے، چائے پراٹھا کھایا، کہا یہ کیا ہے، کہا الحمدللہ غوث پاک کا غلام ہوں، غوث پاک کا صدقہ میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے، اور جو غوث پاک کا صدقہ ملے وہی تو غوث پاک کا لنگر ہے، سمجھے نا، تو ہم تو روز لنگر کھاتے ہیں، یہ تو اسپیشل ہے، روز ایسے بھی لنگر رہتا ہے نا، تو لنگر بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا ہے، سن کر کے جائیے، سنیے فضائل، اور سن کر کے غوث پاک کا لنگر کھائیے، اور کھائیے، معلوم ہے غوث پاک کے در کا جو لقمہ کھانے والا ہوتا ہے، اگر وہ کتا بھی ہوتا ہے تو شیر پہ حملہ کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا معاملہ ہے، ہم کہیں گے سنو، آپ نے سنا شیخ احمد زندہ فیل رحمت اللہ علیہ یہ شیر کی سواری کرتے تھے، اور یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ماننے والے ہیں ہمیشہ شیر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، معلوم ہے شیر، علامہ تیمیری فرماتے ہیں جب سویرا ہوتا ہے تو شیر دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے اپنے کسی نیک بندے پہ مسلط مت فرما، تو جو نیک بندہ ہوتا ہے شیر اس کے سامنے بھی نہیں آتا، دعا کر کے چلتا ہے، اور اگر سامنے آتا ہے تو دم ہلاتا ہے، آپ سبحان اللہ بولو، میں واقعہ سناتا ہوں، کہا شیر آتا ہے تو ملاتا ہے، کہا کیسے، کہا میں بتاتا ہوں، دو واقعہ سنو، پہلا واقعہ حضرت سفینہ کا ہے، مشکات کی حدیث پاک اس الغامہ کے اندر، حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، سفینہ مانے ہوتا ہے جہاز، سفر میں حضور جا رہے تھے تو سارا سامان حضور نے ان کے اوپر لاد دیا، جب سامان لاد دیا تو انہوں نے رکھ لیا حضور کا سامان، اور کسی کا ہوتا تو بوجھل کر دیتا، تھکا دیتا، میرے نبی کا سامان تو تھکے ہوئے آدمی کو بھی طاقت دلا دیتا ہے، تو جیسے رکھا آگے بڑھنے لگے، آقا نے دیکھا، فرمایا انت سفینتی، تو میرا جہاز ہے، تو انہوں نے کہا میرا نام چھوڑ دو، میرے نبی نے اپنا جہاز کہا، آج سے میں اپنے آپ کو سفینہ کہوں گا، سفینہ کہنا شروع کر دیا، جنگ میں گئے، راستہ کچھ لوگوں نے کہا کہ دریا میں گر گئے، بہتے ہوئے آ گئے جنگل میں، کچھ لوگوں نے کہا راستہ چینج ہو گیا، الگ ہو گیا، تو اکیلے پڑ گئے، جنگل میں آ گئے، اور جنگل میں جب آدمی آ جائے، جنگل میں بیٹھ کے اب آدمی کو ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، جنگل میں آ گئے، ایک شیر سامنے، اب شیر سامنے آ جائے، نہ ہتھیار نہ متیار نہ کوئی سامان، نہ سامان حرب و ضرب، ہم لوگوں کی تو حالت خراب ہو جائے، لیکن یاد رکھو حالت اس کی خراب ہوتی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے سہارا نہیں بنایا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینے میں سہارا والا پیدا کرا دیا، اور مدینے والے آقا نے جگہ جگہ سہارے کے لیے لوگوں کو بٹھا دیا ہے، کہیں پہ غوث کو بٹھایا ہے، کہیں خواجہ کو جمایا، سمجھے نا، یہ سب سہارے ہمارے، خالی دل کا کنیکشن مضبوط کرو، آپ دل کلیئر کرو، صاف کرو، گندگی سے ایک دم پاک کرو، دیکھو کنیکشن مضبوط ہوگا، مدد کیسے آئے گی، مدد کیسے آئے گی، وقت بہت مختصر ہے، میں کئی باتیں بتاتا یہاں، علامہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان جنگل میں پھنس گئے، آ گیا چور سامنے، خالی بلایا ہے، خواجہ کے کھڑاؤں نے سیدھا کر دیا ہے، چاہتے تو اپنی کرامت بھی دکھا دیتے، لیکن کسی اور کی کرامت کو بتانا مقصود تھا، اور بتانا مقصود تھا کہ کبھی مومن میں جو ہے بے سہارا نہیں ہوتا، مومن جہاں بھی ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی سہارا ضرور موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سہارا ضرور موجود ہوتا ہے، تو حضرت سفینہ جنگل میں سامنے شیر ہے، شیر نے دیکھا، دہاڑنا شروع کر دیا، شیر دہاڑ دے وے، حالت خستہ ہو جائے، آدمی غوث پاک کا جشن ہو چاہے جو چھوڑ چھوڑ کے گھر بھاگ جائیں گے، شیر نے دہاڑا ہے، یہ شیر کے دہاڑنے کا، ارے کیوں ڈرے یار، غوث پاک کا ہم کتا بنے ہی نہیں، اگر غوث پاک کا کتا بنے ہوتے تو شیر کیا کوئی بھی رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، دہاڑتا رہے، غوث پاک کا کتا دبنے والا نہیں ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، حضرت سفینہ کے سامنے شیر نے دہاڑا، دنیا کہتی ہے شیر دہاڑ رہا ہے، لیکن دیوانہ کہتا ہے وہ حضرت سفینہ کی آمد پہ استقبال کا نعرہ لگا رہا تھا، جس سے
اقبال کا نعرہ لگا رہا تھا، سفینہ لگا، اے ابو الحارث، یہ شیر سن، میں حضور کا سفینہ ہوں۔ اب جانور آدمی کی بولی کیا سمجھے، لیکن جب جانور بھی مدینے والے کا غلام ہو اور مدینے والے کا غلام انسان بھی ہو تو جانور بھی بولی کو سمجھ جاتا ہے۔ پھر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جانور، وہ شیر راستہ بتا کر کے چلا گیا۔ ایسے ہی ایک موقع ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضرت عمر آپ ایک نشیبی علاقے میں چٹائی بچھا کے سو رہے تھے، دو مشرک ظاہر ہو گئے تلوار لے کر کے، کہا عمر اکیلے کام تمام کر دو، ان سے کسریٰ اور قیصر گھبرا رہے، یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عمر جب لیٹے ہوئے ہیں تو وہ اپنے دم پہ بھروسہ کر کے نہیں، اگر سو رہے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے، رسول اللہ پہ بھروسہ کر کے سو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ سو رہے، انہوں نے تلوار تان لی کہ آج کام تمام کر دے، ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت عمر کی طرف پڑے، ایک شیر ظاہر ہوا، دہایا، دونوں بھاگ گئے۔ حضرت عمر بیدار ہوئے، شیر کو بلایا، سر پہ ہاتھ میرا روانہ فرما دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا خلافت الخلفاء کے اندر لکھا۔ تو یہ ہوتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں نا ہمارا پیر بڑا ہے تو ہم مرید بھی بڑے بنیں گے نا، بڑے مرید، جی بڑے مرید بنے۔ شیخ احمد زندہ پیر رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد زندہ پیر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے غوث پاک سے کہلوا دیا کہ مجھے دعوت دیجیے، میرے غوث سے جو مانگتا ہے نا آقا علیہ السلام کا صدقہ میرا غوث ضرور عطا فرماتا ہے، ضرور دیتا ہے، مانگ کے تو دیکھو۔ دیکھنے میں آیا جب تک لوگ 11ویں کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال بناتا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خود لکھا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو 11ویں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے نا، یہ اشرف علی تھانوی کے پیر صاحب ہیں، ارے ہماری نہیں تو کم سے کم اپنے پیر صاحب کے سن لو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ سنی تو بہت سناتا ہے، سنی تو سنانے کے لیے پیدا ہوا ہے، سنی تو سناتا ہی رہتا ہے، سنتا ہی رہتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی تو کہا دعوت دے دیجئے۔ شیخ احمد زندہ پیر کی دعوت حضور غوث پاک نے کر دی، کہا میرے شیر کی بھی دعوت کرنی پڑے گی، میرے شیر کو بھی کھلانا پڑے گا۔ تو کہا کیا کھلانا؟ سمجھ لو کیا کھلایا جاتا ہے شیر کو، سمجھ رہے نا؟ ہمارے یہاں بولتے رنگین، کالا رنگین، سمجھ میں آیا؟ رنگین فیمیل، سمجھے کہ نہیں؟ رنگین فیمیل، اتنا سمجھ لو اشارہ کافی ہے، رنگین فیمیل بقوارہ، سمجھے نا؟ پیش کر دیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ، جو ہڈی بچ جاتی تھی ان ہڈیوں کو کھانے والا کتا موجود، میرے پیر کے جانور کو کھائے گئے۔ آپ نے دیکھا وہ کتا بیٹھا ہوا ہے، دیکھا جانور ڈالا گیا، شیر آگے بڑھ رہا ہے کھانے کے لیے، حضور غوث پاک کا کتا تیار ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا غوث پاک کا کتا بڑو شیر سے بھی نہیں ڈرو گے، غوث پاک کا کتا کھڑا ہو گیا، ایک لمحے میں جھپٹا، شیر کے 2 حصے کر دیے۔ میرے بریلی کے تاجدار نے دیکھا زبردستہ کہا کیا تب جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ہے نا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتے بنے آپ، سمجھ رہے نا؟ ہم بھی بنے، آپ بھی بنے، غوث پاک کا کتا بنیں گے نا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ یا اللہ غوث پاک کا انسان کو بولے، انسان کو کتا بننے کا بول رہے ہے نا؟ بولے انسان کو کتا نہیں، کتے کی ایک صفت ہے وفاداری۔ کیا صفت ہے؟ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے روح البیان کے اندر کہ کتے میں 10 باتیں ایسی ہیں اگر انسان میں پالی جائیں تو انسان اللہ کا ولی ہو جائے۔ آپ کہیں گے کون کون سے؟ تو 2-4 بتاتا ہوں۔ پہلی بات، کتا جو ہے اگر یاد آئی تو 10 بتا دیں گے، وہ تو اللہ کے کرم پہ ہے، پڑھ لیا تھا مل گئی، بتا دیا میں نے، جو یاد آئے گی میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات، کتا صبر بہت کرتا ہے، نہیں کرتا ایسا؟ آپ کے گھر آیا، کھانا رکھا ہے پھر بھی آپ نہیں دیتے ہیں، اٹھایا ڈنڈا دھڑ سے مارے، اور بچے وہ بیچارہ سو رہا ہے، وہیں پہ ایک بچہ آیا مارا دھڑ سے پتہ سب پھوڑ دیا۔ کتا سنتا ہے، خاموش رہتا ہے، بہت زیادہ اپنی رونے سے رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتا ہے۔ یہ انسان ہے جو مجھے مار رہا ہے، مجھے مار رہا ہے یہ انسان۔ معلوم ہے کتے کو مارنے کا میرا نبی نے حکم دیا ہے۔ کون سا کتا ہے معلوم؟ 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم،
5 बुरी चीजें वो हर जगह मारी जाएंगी। उनमें से एक आका फरमाते हैं अल-कल्बुल अक़ूर, काटने वाला कुत्ता जो लोगों को दौड़ दौड़ के काटे, तो मेरे नबी ने फरमाया वो काटने से पहले उसको खत्म करो। अल-हय्या, सांप, अल-अक़रब, बिच्छू, अल-फारा, चूहा, चूहा मिले मारो, चूहा मिले मारो, अल-हदाद, चील, आका ने फरमाया हर जगह मारो। तो कुत्ता बहुत सब्र करता है, लेकिन 2 जानवरों में से एक को मत मारना। कहा कौन सा जानवर है? आका ने फरमाया मेंढक को मत मारना। मेंढक को नहीं मारना। कहा मेंढक को क्यों ना मारे? आका ने फरमाया मारना है तो गिरगिट को मार। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आका ने फरमाया गिरगिट को मारो, एक बार में मारोगे अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाएगा। बहुत सी लोग बोलते हो यार, 2 बार में मारो अल्लाह 20 नेकियां अता फरमाएगा, एक बार में मारो 10 नेकियां अता फरमाएगा। या अल्लाह, ये तेरे रसूल ने क्यों हुक्म दिया? आखिर ये क्या जुर्म कर बैठा कि जिसकी वजह से एक बार में मारो 30, 2 बार में मारो 20, 3 बार में मारो 10, ये नेकियां मिलने की वजह क्या है? ये गिरगिट ने शरारत क्या की है? तो पहली शरारत तो ये कि रंग बदलता है, ये मुनाफिकत करता है, रंग बदलता है, सुलह कुल्लियत करता है, इधर भी चलता है उधर भी चलता है, सब तरह चलता है, रंग बदलता रहता है। एक वजह तो ये है, लेकिन असल वजह ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का आलाव जलाया जा रहा था, लकड़ियां रखे गए थे, तो यही आया था नमरूद की वफादारी में और कुर्सी की वफादारी में आया। इसके फूकने से कुछ होता वाता नहीं है, लेकिन गुस्ताखी कर रहा था, फू 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 हो रहा था। तो नबी ने फरमाया कि नबी का गुस्ताख है, मारो, एक बार में मारोगे अल्लाह ताला तुम्हें 30 नेकियां अता फरमाएगा। तो नबी के गुस्ताख को एक ही बार में मारो नेकी मिल जाए। कहा या अल्लाह मेंढक को क्यों ना मारे? तेरे नबी ने मारने से क्यों मना फरमाया? तो कहा 2 वजह हैं। पहली वजह कि जब बारिश होती है मेंढक टर टर करता है तो दुनिया समझती है बहुत चिल्ला रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, क्योंकि दुनिया उसकी आवाज को नहीं समझ पाती है। लेकिन मेरा नबी तो सबकी आवाज को समझता है। आका ने फरमाया जब मेंढक बोलता है तो अल्लाह की पाकी बोला करता है, अल्लाह की पाकी बोलता है, अल्लाह का जिक्र करता है, और जो अल्लाह का जिक्र करे उससे मारोगे तुम, मत मारो। इसीलिए खुश हो जाओ ईमान वालों, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अल्लाह ताला हमें अपने घर में बुलाता है, हम दौड़ करके जाते, नमाज पढ़ते, अल्लाह का जिक्र करते रहते। और नमाज पढ़ने वाले को हुजूर ने मारने से मना फरमाया। मालूम है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, एक हदीस में आया, एक शख्स था जिसने हाथ में मेहंदी लगा ली, शुअबुल ईमान की हदीस पाक, हाथ पांव में मेहंदी लगा ली, हुजूर की बारगाह में लाया गया। आप सहाबा ने अर्ज किया हादा रजुल यतशब्बहु बिन्निसा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये औरतों की तरह बनता है। समझ रहे हैं ना, हमारे नौजवान बहुत बनते हैं औरतों की तरह। कहा कैसे बनते हैं? कहा हाथ में ब्रेसलेट पहन रहा है। औरतों का काम है चूड़ी पहनना, मर्दों का काम थोड़ा नहीं है। सही बात है कि नहीं? पहले अगर चूड़ी अगर दिखा दे तो चूड़ी पहन ले तो वो गैरत का लड़का रहा है, मैं मर्द होकर चूड़ी पहनूंगा। हाथ तो शौक से पहन रहा है चूड़ी, ब्रेसलेट के नाम पे। कान में बालियां लाका पहन रहा है, नाक में भी पहन रहा है, बाल में भी लगा रहा है। अब तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मेल है कि फीमेल है। सही है कि नहीं? आदमी कंफ्यूज हो जाता है मेल है कि फीमेल है। फिर लोग बोलते हैं मर्दों की पहचान मुझ है। मैं कहता भाग, मर्दों की पहचान अगर मुझ होती तो उधर मुझ बढ़ाने का हुक्म देते, लेकिन आका ने मुझ को पस्त रखने का हुक्म दिया। कहा फिर मर्दों की क्या पहचान है? तो कहा मेरे नबी ने फरमाया दाढ़ी रखो, तुम दाढ़ी रखोगे अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर मर्दानगी को पैदा फरमाएगा। जाओ हकीमों से पूछो, डॉक्टरों से पूछो, सब यही कहेंगे कि जिनकी दाढ़ी होती है अल्लाह ताला उनके अंदर मर्दानगी ज्यादा रखता है। तो मर्दानगी की पहचान नहीं है, लेकिन हमारा नौजवान बनना पड़ा है। अब अच्छा, मर्दों का हाल ये कि औरत बनने के लिए तैयार, औरत इतनी एडवांस की मर्द बनने के लिए तैयार। वो बाल छोटा करा रही है, पैंट भी टाइट पहन रही, ये कर रही वो कर रही, बराबर स्टाइल में सीना तान के चल रही। समझ रहे कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करो ना यार। मर्द दुआ करे मैं औरत बन जाऊं, सही है ना? जिसको बड़ा शौक है। हमसे एक बार एक साहब ने मसला पूछा, बोले हजरत ये अंगूठी कितनी पहनना जायज है? हमने कहा जो मर्द है उसके लिए खाली चांदी की चाहिए, वो भी 4.5 माशे से कम चाहिए, वो भी 1 नग वाली चाहिए। ये मर्द के लिए हुक्म है। और जो मर्द ना हो तो चाहे जितनी अंगूठी पहन ले। समझे कि नहीं? जो मर्द ना हो तो चाहे जितनी अंगूठी पहन ले। कहा हजरत बाल के लिए क्या हुक्म है? तो हमने कहा बाल में जो है जुल्फ रखे तो बस आखिरी हद क्या है, शाने तक, कंधे तक, इससे नीचे नहीं रखना। ये मर्दों के लिए हुक्म है। और जो मर्द ना हो तो चाहे जितना बढ़ा ले,
چاہے جتنا بڑھا لے. آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں, بولے حضرات آپ بول رہے بال مردوں کے لیے حکم ہے, ایک صحابی کے بال تو بہت بڑے بڑے تھے, حضرت ابو محذورہ, شاید آپ لوگوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہو, ہے نا. ہم لوگ نیا سننا بھی نہیں چاہتے, اور ہمارے علماء جو ہے نا نیا سنانا چاہتے ہیں, پبلک بولتی نہیں یاد نہیں ہوا یار, پرانا ہوتا تو یاد رہتا. علماء سنانا چاہتے ہیں نیا, آپ سننا نہیں چاہتے. اب نیا سنیں گے نا انشاءاللہ. ارے زور سے بولو نیا. آپ کے لیے نیا ہے, ورنہ باتیں وہی ہیں جو مدینے کے آقا نے عطا فرمائی ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, اکثر ایمان لانے سے پہلے اذان کا مذاق اڑاتے تھے. اذان کا مذاق اڑاتے تھے. ایک دن حضور نے دیکھ لیا, فرمایا ابو محذورہ آتا ہوں غزوے سے ملاقات کرتا ہوں. اب دل میں خوف پیدا ہو گیا, کیسے ملاقات کریں گے, ایمان تو نہیں لایا, کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. آقا واپس تشریف لائے, سامنے مل گئے, جیسے ہی دیکھا کلمہ پڑھ کے مشرف پر اسلام ہو گئے. کلمہ پڑھ لیا, جب کلمہ پڑھا سر پہ بال نہیں تھے, جیسے چاند چمکتا رہتا ہے ویسے بال بالکل نہیں تھے. میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو رکھا, اللہ تعالیٰ نے بالوں کو پیدا فرما دیا ہے. تو انہوں نے کبھی بال کٹوایا ہی نہیں, کبھی نہیں کٹوایا, بہت بڑے بڑے بال تھے. لوگ کہتے بال کٹواؤ نا ابو معذورہ, کہتے کیسے کٹواؤں, ان بالوں نے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چوما ہے تبھی پیدا ہوئے ہیں, آقا علیہ السلام کے صدقے. جی تو وہ صحابی کا یہ عورتوں کی طرح بنتے ہیں, عورتوں کی طرح بنتے ہیں. تو حضور نے فرمایا مدینے سے نکالو, ہاتھ داڑھی کھلا کر کے, کان میں بالیاں پہن کے, بریسلیٹ پہن کے مدینے میں جانے کی دعا کرتے ہو آپ. آقا نے فرمایا مدینے سے نکالو ان کو. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا حضور گردن مار دیتا میں, یہ آپ کی تکلیف کا باعث ہے. آقا نے فرمایا مارو مات, ارے جیسا بھی ہو آتا ہے میرے پیچھے نماز تو پڑھتا رہتا, نماز پڑھتا رہتا ہے, چھوڑ دیا گیا. سمجھ رہے کہ نہیں یہ معاملہ. تو ہم لوگوں کو بڑے پیر کا مرید بننا ہے تو بڑا مرید بننا ہے, بنے گا نا انشاءاللہ. ہاں بڑے پیر کا بڑا مرید بنے تو بڑا فائدہ ہوگا. نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. اب یہ لنگر میں جیسے آئے نا اتنی گردی میں, حافظ صاحب دیکھنا نماز ویسے ہی آ رہے کہ نہیں آ رہے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب نے حافظ جی کو لگا دیا ہے, یہ حافظ جی انسان ہیں, ان کو ہم نے لگایا, لیکن آپ کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 کو لگایا ہے. وہ سب دیکھ رہے ہیں, رات میں آپ موبائل میں کیا کر رہے ہو نا, سب دیکھ رہے ہیں. کس کی بہن کی عزت جو ہے نیلام کرنے کی تیاری چل رہی, سب دیکھ رہے ہیں. کس کا مذاق اڑا رہے, سب دیکھ رہے ہیں, سب لکھ رہے ہیں. روضے محشر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کے ہاتھ بولیں گے مولا یہ شرارت کرتا تھا, آپ کے پاؤں بولیں گے یہ شرارت کرتا تھا, سب بولیں گے. اس لیے غوث پاک کا مرید بننا ہے تو مضبوط مرید بنو, ہے نا, بنیں گے نا انشاءاللہ. ہاں تو اور بس نہیں, بہرحال موت تو ہمارے پاس بہت آتا جاتا ہے. الحمدللہ میں تھکتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ تھکوں گا کیوں, اپنے پیر کی بات کر رہا ہوں نا, اپنے پیر کی بات کر رہا ہوں. اور کوئی ہمارا خاص پیر نہیں ہے, سارے پیروں کا پیر ہے, بڑا پیر ہے. اب بڑے پیر کی بات کرنا ہے تو بھائی زبان بڑے پیر کے کنٹرول میں ہے, بڑا پیر جو چاہے وہ کہلوا دیتا ہے نا. تو بہرحال نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں دوران گفتگو جو میں نے باتیں بتائیں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے, نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.